एक घंटे से वो दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। सायरा को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। एक आध चीजें ही खरीदी थी अब तक उसने। सायरा रुककर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देख रही थी। शाह को पता था पसंद इसको इनमें से कुछ भी नहीं आना, मगर इसका दिल मुतमईन करने के लिए शाह ने उसकी मर्जी करने दी। वो गर्दन घुमाकर इधर उधर देख रहा था कि अचानक नजरें एक जगह जम गईं। मुझे नहीं पता दादी, मुझे भी इतने ही जोड़े चाहिए जितने नौरीन और नग्गी के ससुराल और मेके के होंगे। इसमें मेरा कसूर नहीं है कि मेरा ससुराल और मेका एक ही होगा। उसने मुंह बना लिया क्योंकि दादी और चाची ने उसके लिए भी इतने ही कपड़े लिए थे जितने नग्गी और नौरीन को जहेज में देने थे। मगर उल्फत के बरी के जोड़ों का क्या? अच्छा ठीक है, ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम पसंद कर लो, दादी ने उसे तसल्ली दी। रहने दें दादी, आप लोग खुद पसंद कर लें, इसको ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। जोगन वाला हुलिया बनाकर फिरती है और समझती है खुद को किसी सल्तनत की शहजादी। शाह ने उस वक्त अपनी राय देना जरूरी समझा। तुमने कहा था कि मुझे नया बुर्का दिलाओगी क्योंकि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं ये पुराना बुर्का पहनकर घर से बाहर निकलती हूँ। उल्फत बानो आवाज में ढेर सारी अपनायत भर के बोली। शाह फौरन गड़बड़ाया। दादी और चाची हंसने लगी। जाओ देख लो जो लेना है, दादी ने इजाजत दे दी। मैंने ऐसे कब कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता? पता नहीं क्या सोच रही होंगी दादी और चाची। खामखा मुझे शर्मिंदा करवा दिया। वो बड़े बड़े कदम उठाता चल रहा था। उल्फत उसके कदम से कदम मिलाने के लिए तकरीबन भाग ही रही थी। अब इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात थी? और इस वक्त ख्याल ना आया जब मुझे जोगन कह रहे थे दादी और चाची क्या सोचेंगी कि तुम मुझे इतने गौर गौर से देखते हो। और रही खुद को शहजादी समझने की बात, तो दादी जब तुम्हें शहजादा बोलती हैं तुम भी तो खुद को शहजादा समझने लगते हो। उल्फत बानो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। शाह के बराबर चलने की कोशिश में उसका सांस फूल गया था। हवेली का अकलौता बेटा हूँ, शहजादा ही हूँ। साइड से होकर शाह दोबारा चलने लगा। हाँ ये बात तो है, लेकिन तुम अगर हर माह कराची से घोड़े पर बैठकर गांव आओ तो फिर बिल्कुल वही शहजादे लगोगे जो बचपन में दादी की कहानियों में होता था। उल्फत बानो ने संजीदगी से कहा, फिर खुद ही अपनी बात से महफूज होते हुए अपने ही हाथ पे ताली मारकर हंसने लगी। शाह ने रुककर इसे घूरा। अच्छा अब कुछ नहीं कहूंगी, बस बिल्कुल चुप। उल्फत ने अपनी हंसी रोकते हुए मुंह पे उंगली रख ली। वो जितना बोलती थी उतना ही हंसती थी। सियाने कहते हैं जो जितना हंसता है उसे उतना ही रोना पड़ता है। सियाने ठीक ही तो कहते हैं। देखो सायरा, ये अच्छा है ना? शाह अपना ध्यान बटाने के लिए खरीदारी में मदद करने लगा। ये ड्रेस 2 साल के बच्चे को पूरा आएगा। सायरा इसे देखकर मुस्कुराई। चलो आगे चलते हैं। इसने थोड़ी सी चीजें खरीदी और इसका बाजू थामकर आगे बढ़ गई। शाह देखो तो जरा कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है। उल्फत ने सामने से आते मियाँ बीवी की तरफ इशारा किया जो तकरीबन उधेड़ उम्र के लग रहे थे, मगर इनके दरमियान मोहब्बत नई शादीशुदा जोड़ों वाली ही थी। खातून ने अपने शौहर का बाजू थाम रखा था और जिस तरफ इशारा करती उनके शौहर फौरन उन्हें उसी शॉप पे ले जाते। अब ये मत कह देना कि तुम्हारी ख्वाहिश भी मेरे साथ यूं ही चलने की है, शाह ने शरारत से कहा तो उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह सुर्ख हो गए। वो खुद तो जो मुंह में आता था कह जाती थी, मगर शाह की बात पर चिनप गई। मैं थक गई शाह, सायरा की आवाज से ही थकन जाहिर थी। चलो आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं फिर घर चलेंगे। शाह से लेकर माल में बने आइसक्रीम पार्लर में आ गया। वेटर ने आइसक्रीम लाकर उनके सामने रखी। सायरा शॉपिंग बैग में झांक रही थी जैसे अब भी इसका दिल ना भरा हो। अभी वो दोनों अबाया खरीदकर यहाँ आकर बैठे थे। उल्फत शॉपिंग बैग में रखा अपना अबाया देख रही थी। वो इतनी मसरूर थी जैसे शाह ने इसे कोई नूर दिला दिया हो। वेटर ने आइसक्रीम लाकर रखी। हाय हाय बहुत ठंडी है आइसक्रीम। इसने जोर से दोनों आंखें मैच ली। शाह को उसकी अक्ल पर मातम करने को जी चाहा। आइसक्रीम ठंडी ही होती है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं ओवन में बना दिया करूंगा शादी के बाद। आखिरी जुमला इसने कसदन कहा था। बहुत तंग कर चुकी थी उल्फत, अब इसकी बारी थी बदला लेने की।
وہ یوں ظاہر کرنے لگی جیسے سنا ہی نہ ہو، مگر اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ چلو چلو جلدی چلو، دادی اور چاچی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اب اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ جعفر شاہ نے اتنی زور سے کہکا لگایا تھا کہ آس پاس بیٹھے کئی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کہاں گم ہو شاہ؟ آئس کریم کا جوس بن چکا کہ اب تک سائرہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ تم کھا لو، میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اس نے بھی دلی سے اپنا کپ بھی سائرہ کے سامنے کھسکا دیا۔ سب ٹھیک ہے؟ سائرہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اسلام آباد شفٹ ہو جائیں گے، کراچی اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اب وہ اپنی کن پٹیاں مسلنے لگا۔ بہت سکون سے گزر رکی تھی زندگی، مگر جب سے سائرہ سے شادی ہوئی تھی وہ سائرہ کے ساتھ ہوتا تھا، مگر اسے بار بار اسی لڑکی کا خیال آتا تھا۔ اس نے آخری بار کہا تھا، شاہ جس کے بنو مکمل طور پر اس کے ہی بن کر رہنا، مگر وہ چاہ کر بھی کسی ایک کا نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ حصوں میں بٹا ہوا انسان تھا۔ وہ خوشی خوشی مٹھائی کا ڈبہ لیے آفس سے سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ مبارک ہو جعفر، بیٹی ہوئی ہے۔ سائرہ کی والدہ نے اسے دیکھتی ہی مبارکباد دی۔ شاہ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ چھوٹ کر گرا۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، میری دعا ہے بیٹی ہو، پہلی اولاد بیٹی، میری دعا۔ اس کے کانوں میں الفاظ کی باز گشت گونجنے لگی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹا۔ جعفر کیا ہوا بیٹا؟ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ سائرہ کی والدہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میں 2 دن بعد واپس آؤں گا۔ وہ مڑ کر دیکھے بغیر بولا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی سال پرانا منظر آنکھوں کے سامنے گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ بیٹیاں صرف رحمت ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی مکافات عمل بھی بن کر آتی ہیں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، مگر باپ بنتی ہی بیٹی کے لیے دل میں کسک اٹھی تھی۔ اللہ نہ کرے میری بیٹی کا نصیب ویسا ہو جیسا سلوک میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ 9 سال بعد وہ اپنے گاؤں واپس آیا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی سب ملازموں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بس ملازموں کی ہی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چڑیا گھر چڑیوں سے خالی ہو چکا تھا۔ ساری چڑیاں اپنے نئے آشیانوں کو جا چکی تھی۔ انہیں پرواہ سکھانے والے بوڑھے ماں باپ اپنے بوسیدہ گھونسلے میں تنہا رہ چکے تھے۔ کبوتر بھی اداس اداس سے کہیں کہیں پروں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ بابا، اس نے ان کی پشت سے آہستہ سے پکارا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ جرگہ میں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھے، قلب کے لگے سفید کپڑے پہنے، گھنی گھنی داڑھی، مونچھیں، وہی روبدار چہرہ۔ ہاں مگر کمر میں ہلکا سا خم آ چکا تھا۔ انہوں نے جعفر کو غور سے دیکھا۔ شاید ان کی نظر بھی اب کمزور ہو چکی تھی۔ بوڑھے باپ کا جوان بیٹا، بیٹا بھی وہ جو اکلوتا ہو، نظروں سے دور ہو جائے تو کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ جعفر شاہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا، ان کی داڑھی چومنے لگا۔ وہ کچھ نہ بولے۔ 5 منٹ تک وہ یوں ہی ان کے گلے لگا رہا۔ آنسوؤں کی نمی وہ اپنے کندھے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا۔ کمرے میں ہے تمہاری ماں؟ متی اللہ شاہ نے پتہ نہیں کیسے اپنے دل پر قابو رکھا تھا۔ اتنے برسوں بعد بیٹے کو سامنے دیکھ کر دل پر کیا گزر رہی تھی، ان کا دل ہی جانتا تھا۔ اور باپ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر سا مگر اندر سے موم۔ شرمندگی کے احساس سے اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ وہ یہ شرمندگی مٹانے ہی تو آیا تھا، لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ اب کیوں آیا ہے تو؟ اماں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ اچھا نہ کیا تو نے شہزادے، میرے مجیب کی آخری نشانی میری گود کی پالی الفت چل بسی، یہ تو میرے جانے کے دن تھے۔ دادی نے اسے گلے لگا لیا۔ انہیں بھی بہت شکوے تھے شاہ سے، مگر عمر کے اس دور میں وہ اپنا دل سخت نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ کو ایسا لگا کسی نے اس کے سر پر آسمان ہی گرا دیا ہو۔ الفت کہاں ہے؟ کیا ہوا اس کو؟ جس حال میں تو اسے چھوڑ کر گیا تھا، کس حال میں ہونا چاہیے تھا اسے؟ اماں نے اسے تھپڑ ہی تھپڑ لگائے، پھر اس کے کندھے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ وہ انہیں کیا چپ کرواتا؟ وہ تو خود کسی سہارے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ گل بانو آئی ہوئی ہے، کوشش کر کے دیکھ لو، اگر وہ تم سے بات کرنا چاہے تو مل لو اسے۔
تمہاری شادی ہو گئی؟ شان نے اس سے بات شروع کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح بتکا سوال کیا، حالانکہ اس کے ناک کی لونگ، کامدار لباس اور ہاتھوں کی چوڑیوں سے صاف ظاہر تھا۔ میں گل بانو ہوں، الفت بانو نہیں کہ تمہارا روگ دل سے لگا کر بیٹھ جاتی۔ 7 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، وہ کٹیلے لہجے میں بولی۔ جو تھوڑی بہت محبت تھی جب تمہارا اور الفت کا نکاح ہوا تھا، اسی وقت وہ محبت بھی نکل گئی تھی دل سے۔ الفت کا کیا بنا؟ وہ گل بانو کو دیکھ کر بات کر رہا تھا اور گل بانو سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی مگر الفت جیسی نہیں، پھر بھی اس کے منہ سے تمہارا نام سن کر میرے دل میں رکاوٹ اور حسد کا احساس چلتا تھا، چونٹی کی رفتار سے، لیکن میری الفت سے دوستی سچی تھی، اس میں ریت کی ذرے برابر بھی منافقت نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کے بھلے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہتی تھی کراچی میں شاہ کے ساتھ بہت اچھی یادیں جڑی ہیں، میں اپنا آدھا دل وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ اگر بری یادیں ہوتی تو وہ کب کا بھلا چکی ہوتی، کراچی کو بھی، اور شاید آہستہ آہستہ کر کے تمہیں بھی۔ وہ بن ماں باپ کی لڑکی صرف محبت چاہتی تھی سب سے، جدھر محبت ملتی ادھر ہی کھینچتی چلی جاتی تھی۔ تمہارے کہے گئے پیار کے 2 بول اسے مار گئے شاہ، کیا ہو جاتا اگر تم اسے اپنا لیتے؟ گل بانو کی آواز بھیگنا شروع ہو گئی تھی۔ جعفر سر جھکائے بیٹھا تھا، ندامت سے، پچھتاوے سے۔ ایک ذرا سی ضد نے کیا کر ڈالا؟ کیا اس نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ اس کا دل بڑا تھا، بہت بڑا، نہ صرف تمہیں معاف کیا بلکہ سب سے معافی دلوا گئی۔ کیسے مری تھی الفت؟ شاہ کے دل پر ڈھیر سارا بوجھ آن پڑا۔ جس تاریخ کو تم دونوں کا نکاح ہوا تھا، اسی تاریخ کو 1 سال بعد۔ گل بانو ماضی میں کہیں کھو گئی۔ ٹھیک 1 سال پہلے اسی تاریخ کو میری زندگی میں خوبصورت ترین اور بدترین رات آئی تھی۔ الفت بانو کی آواز میں اداسیاں گلی ہوئی تھیں۔ چلو اٹھو، تم کھانا کھاؤ، پھر دوا کھا کر سو جانا۔ گل بانو نے اسے بازو سے پکڑ کے زبردستی اٹھایا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ کھانا کھا کر اور دوا کھا کر وہ سو بھی گئی تھی، جب آدھی رات کو اچانک گل بانو کی آنکھ کھلی۔ وہ زمین پر ایک کونے میں دیوار سے لگ کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ہلکی ہلکی سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا ہوا الفت؟ گل بانو گھبرا کر فوراً اس کے پاس آئی۔ اماں کی یاد آ رہی ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ اچھا میں ابھی ان کو بلا کر لاتی ہوں۔ گل بانو اٹھ کر جانے لگی تو الفت نے اس سے روکا۔ مجھے اپنی سگی اماں یاد آ رہی ہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روتی، میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ میں انہیں بھی اماں کہتی ہوں، مگر ان کو میں کیسے دکھی کروں جب وہ پہلی ہی شاہ کے یوں چلے جانے پر غمزدہ ہیں۔ وہ کتنی اذیت میں تھی، کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کیوں چلی گئی مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی، ایک ایک کر کے کمرے میں سوئی۔ سب لڑکیاں جاگ گئی تھیں اس کی آواز پر، اور اب سب اس کے سامنے بیٹھی اسے بہلا رہی تھی، مگر وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ الفت میری جان ایسے رونا تو بند کرو، ہم لوگ ہیں نا تمہارے پاس۔ اس کے ساتھ گل بانو خود بھی رو پڑی تھی۔ میں اماں کو کہاں سے لاؤں، میں شاہ کو کہاں سے لاؤں؟ اس کی حالت دیکھ کر سبھی رو پڑی تھی۔ سیر اماں کو بلانے چلی گئی تھی۔ 1 سال ہو گیا ہے، ایک دفعہ بھی اس نے میری خبر نہ لی۔ یتیموں کے دل ویسے ہی نرم ہوتے ہیں گل، ماں باپ والے بچوں سے زیادہ بن ماں باپ کے بچے ہر بات دل سے محسوس کرتے ہیں۔ بی سمجھ کر نہ سہی، اپنے گھر میں پلنے والی یتیم سمجھ کر ایک دفعہ پلٹ کر مجھے پوچھ لیتا۔ یتیموں کی خبر گیری کا حکم تو اللہ نے بھی دیا ہے، اس کے رسول نے بھی۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا آنسوؤں سے، کمرے میں سب جمع ہو گئے تھے، بڑی اماں، بڑے بابا، چاچا، چاچیاں، دادی۔ اللہ، اس نے رندی ہوئی آواز سے معبود کو پکارا۔ روتے روتے ایک دم اس کی ہچکیاں بند گئی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ شکر کرو شاہ اس کی ماں زندہ نہیں تھی، جس حال کو پہنچایا تھا تم نے، اس کی ماں دیکھ لیتی تو تمہیں اتنی بد دعائیں دیتی کہ آسمان ہل جاتا۔ گل بانو پرانے منظر سے واپس لوٹی۔ تمہیں پتہ ہے شاہ، جب وہ دم توڑ رہی تھی، اس کا سر بڑی اماں کی گود میں تھا، اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی، آخری وقت میں بھی وہ تمہاری منتظر تھی۔
ہونی چاہیے تھی یا نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس لمحے تم سے نفرت ہو گئی تھی۔ گل بانو نے ہتھیلی کی پوچھ سے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو رگڑا۔ شاہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، اس نے گل بانو سے التجا کی۔ اتنی آسانی سے سب بھول گئے؟ گل بانو طنزیہ ہنسی۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا تھا شاہ، مگر ایک وصیت کی تھی، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی۔ شاہ ایک دم سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم جب بھی گاؤں لوٹ کر آؤ تمہیں اس کی قبر کا نہ بتایا جائے۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ بے یقینی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ اماں مجھے الفت کی قبر پر جانا ہے، کہاں ہے اس کی قبر؟ اس نے ماں کے آگے منت کی۔ نہیں بتا سکتی، الفت بانو نے منع کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بیوی تھی، وہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی قبر پر جاؤں۔ وہ چھوٹے چاچا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سارے حق تمہارے نہیں ہیں، کچھ حقوق اس کے بھی تھے جو تمہیں پہلے یاد نہ آئے۔ مرنے کے بعد اس سے ملنے جانے کا کیا فائدہ؟ جتنے جی ملتے رہتے اس سے تو شاید وہ یوں نہ مرتی۔ چاچا نے اس سے سرزنش کی۔ میں جاؤں گا اس کی قبر پر، میں خود ڈھونڈ لوں گا، میری بیوی تھی، وہ ایسے کیسے؟ جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ ضمیر اس کی ملامت کر رہا تھا کہ بیوی تھی وہ، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ وہ اونچا اونچا بے ربط جملے بولتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کون سے قبرستان میں دفن کیا ہوگا الفت کو، وہیں جہاں دادا کی قبر تھی، چھوٹے چاچا چاچی کی قبر تھی۔ 8 سال پہلے حویلی کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا تھا، الفت بانو ولد مجیب اللہ شاہ۔ عمر 23 سال تھی۔ دیکھ کر بتاؤ ذرا اس کی قبر کہاں بنائی گئی ہے؟ اس نے گورگن سے دریافت کیا۔ میں تو بھی 2 سال پہلے آیا ہوں، پہلے والا گورگن تو مر گیا۔ اس گورکن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مت بتاؤ، کوئی مت بتاؤ، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ قبرستان میں ہی کھڑے گاؤں کے 1-2 لوگوں نے اس کو یوں چیختے پر مڑ کر دیکھا۔ یہ تو چھوٹے شاہ جی ہیں۔ اب وہ بتابی سے مسلسل چلا رہا تھا، الفت الفت دیکھو میں آیا ہوں۔ آنکھوں سے نکلتے نمکین پانی سے اس کا چہرہ بھیگنا شروع ہوا۔ قبرستان میں سینکڑوں قبریں بنی ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار ایک ہی قبر کے پاس رک کر خطبہ پڑھتا۔ شاہ جی، قبروں پر لکھے نام نہیں پڑھتے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے اسے منع کرنا چاہا۔ وہ بالکل دیوانہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا، قبروں سے ٹکراتا پھر رہا تھا، کئی دفعہ ٹھوکر کر خاک پر گرا۔ وہ سر سے پیر تک خاک آلود ہو رہا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھتا، پھر بھاگنا شروع کر دیتا۔ اس کی ہتھیلیاں اور کونیاں چھل چکی تھیں۔ الفت الفت دیکھو تمہارا شاہ آیا ہے تم سے ملنے۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسے روکنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے، مگر وہ کسی کو سن ہی کہاں رہا تھا۔ الفت الفت وہ سامنے دیکھتے ہوئے یہ بھاگ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ کسی قبر کے احاطے میں لگی سرخ اینٹوں سے ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ گرا۔ الفت تم تو شاہ کی تھی، دیکھو آج شاہ بھی تمہارا ہو گیا۔ اینٹوں سے سر ٹکرا جانے سے اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ کئی کانٹے اور کنکر اس کے جسم میں چبھے تھے۔ اسے ان کی پرواہ نہ تھی، اسے الفت کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم جیسے شل ہو چکا تھا۔ جعفر شاہ کسی کامسن بچے کی طرح روتے ہوئے اس وقت مچل رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ہونی چاہیے تھی یا نہیں، مگر نہ جانے کیوں اس لمحے اسے منو مٹی تلے سوئی الفت سے محبت ہو گئی تھی۔